अजीज तलबा और तालिबात, लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी पर गुफ्तगू कर रहे थे। पिछले बाब में हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी के खुसूसियात, फ़नी महासिन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मकतूबात को, खुसूसन गुबार खातिर को उर्दू अदब में जो मकबूलियत हासिल हुई उसके हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की है। और मैं समझता हूँ कि कमाखूब तौर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मकतूब के महासिन आप लोगों के सामने आ चुके हैं। सवालिया पर्चे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी पर रोशनी डालिए, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी के फ़नी खुसूसियात से बहस कीजिए, या उर्दू अदब में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मकतूबात के मकाम का तयन कीजिए। इस तरीके का सवाल आपको सवालिया पर्चे में आ सकता है। इसलिए हमने इस सवाल के पेश नज़र शामिल निसाब पॉइंट्स को, नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम अनावीन पर, इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू की है। अब हम आज शामिल निसाब मकतूब, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के क़ैद-ओ-बंद के दौरानिया में लिखा गया है, इसका मुताला करेंगे। तवील ख़त है। इससे पहले मैंने बताया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने क़ैद-ओ-बंद के दौरानिया में, यानी 1942 से 1945 तक का जितना वक्फा अहमदनगर के किले में क़ैद-ओ-बंद में गुजरा है, इस दौरानिया में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने दिल का हाल बयान करने के लिए अपने दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी, पिछले लेक्चर में सहुवन मौलाना महमूद शिरानी नाम जुबान पर आ गया था, तो वो नाम मौलाना महमूद शिरानी नहीं बल्कि मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी है। मौलाना ने जो कुछ खुतूत लिखे, ये खुतूत कोई आम कैफियत को बयान करने वाले, या कोई आम से हाल अहवाल को पेश करने वाले, या क़ैद-ओ-बंद की सोहबतों का तज़किरा करने वाले, या नोहागिरी करने वाले ऐसे नहीं है, बल्कि ये खुतूत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़ात का तहदारियों के साथ फिक्र और फलसफे के पैराए में ढलकर सामने आते हैं। आइए ख़त का हम मुताला करते हैं। कमोबेश 5 से 7 पैराग्राफ पर मुश्तमिल ये तवील तरखत, हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके मुताला करेंगे। मकतूब नसीम बाग, नसीम बाग श्रीनगर। ये खत श्रीनगर से लिखा हुआ है, जहाँ का एक मकाम है नसीम बाग, वहाँ से 3 सितंबर 1945 को। मौलाना ने यह खत शेर से शुरू किया। शेर है: अज़मा पुरुस्त दर्द दिल माँ के एक ज़मा, खुदार बहिले पेश तू खामोश करदा ईम। फारसी शेर, इसका तर्जुमा खुलासा आगे देखेंगे। मौलाना लिखते हैं: सिद्दीक़ मुकर्रम, वही सुबह 4 बजे का जहाँ फजा वक्त है, हाउस बोट में मुकीम हूँ। दाहिनी तरफ झील की उसत शालामार और निशात बाग तक फैली हुई है, बाईं तरफ नसीम बाग की चुनारों की कतारें दूर तक चली गई हैं। चाय पी रहा हूँ और आपकी याद ताज़ा कर रहा हूँ। फिर मौलाना ने यहाँ शेर लिखा: गरचे दरुयम ये याद तू कदा मी नवीशम, बूद मंजिल नाबूद दर्द सफर रूहानी। गिरफ्तारी से पहले आखिरी खत जो आपके नाम लिख सका था वो 3 अगस्त 1942 की सुबह का था। कलकत्ता से बंबई जा रहा था। रेल में खत लिखकर रख लिया कि बंबई पहुंचकर अजमल खान साहब के हवाले करूंगा और नकल रखकर आपको भेज देंगे। आपको याद होगा उन्होंने खुतूत के नकुल रखने पर इसरार किया था और मैंने ये तरीका मंजूर कर लिया था, लेकिन बंबई पहुंचते ही कामों के हुजूम में इस तरह हो गया कि अजमल खान साहब के खत देना भूल गया। 9 अगस्त को सुबह को जब मुझे गिरफ्तार करके अहमदनगर ले जा रहे थे तो बाज़ कागजात रखने के लिए राह में अटैची केस खोला और यकायक वो खत सामने आ गया।
اب دنیا سے تمام علاقے منقطع ہو چکے تھے، ممکن نہ تھا کہ کوئی خط ڈاک میں ڈالا جا سکے۔ میں نے اسے اٹیچی کیس سے نکال کر مسودات کی فائل میں رکھ دیا اور فائل کو صندوق میں بند کر دیا۔ 2 بجے ہم احمد نگر پہنچے اور 15 منٹ کے بعد قلعے کے اندر محبوس تھے۔ اب اس دنیا میں جو قلعے سے باہر تھی اور اس دنیا میں جو قلعے کے اندر تھی، برسوں کی مسافت حائل ہو گئی۔ کیف الوصل الی سعد ودونہا قال الجبال بین حتوف، عربی شعر ہے۔ آگے لکھتے ہیں دوسرے دن یعنی 10 اگست کو حسب معمول صبح 3 بجے اٹھا۔ چائے کا سامان جو سفر میں ساتھ رہتا ہے وہاں بھی سامان کے ساتھ آ گیا تھا۔ میں نے چائے دم دی، فنجان سامنے رکھا اور اپنے خیالات میں ڈوب گیا۔ خیالات مختلف میدانوں میں بہکنے لگے۔ اچانک وہ خط جو 3 اگست کو ریل میں لکھا تھا اور کاغذات میں پڑا تھا یاد آ گیا۔ بے اختیار جی چاہا کہ کچھ بر آپ کے مخاطب میں بسر کروں اور آپ سن رہے ہو یا نہ سن رہے ہو، مگر روئے سخن آپ ہی کی طرف رہے۔ چنانچہ اس عالم میں ایک مکتوب قلم بند ہو گیا اور اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن مکتوب قلم بند ہوتے رہے۔ آگے چل کر بعض دیگر احباب و اعزاء کی یاد بھی سامنے آئی اور ان کو مخاطب بھی گاہے دبائے وہ اماندہ حال دراز نفسی کرتی رہی۔ قید خانے سے باہر کی دنیا سے اب سارے رشتے کٹ چکے تھے اور مستقبل پردہ غیب میں مستور تھا۔ کچھ معلوم نہ تھا یہ مکتوب کبھی مکتوب الہ تک پہنچ بھی سکے گا یا نہیں۔ تاہم ذوق مخاطب کی طلبگاریاں کچھ اس طرح دل مستمند پر چھا گئی تھی کہ قلم اٹھا لینا تھا تو پھر رکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ لوگوں نے نامہ بری کا کام کبھی خاصد سے لیا، کبھی بال کبوتر سے۔ میرے حصے میں عنقا آیا۔ رسم دارہ تاز زہر مان عہد ماست، عنقا بروزگار کسے نام بر نبود، یہ بھی فارسی شعر ہے۔ 10 اگست 1942 سے مئی 1942 تک ان مکتوبات کی نگارش کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اس کے بعد رک گیا کیونکہ 9 اپریل 1943 کے حادثات کے بعد درماندہ حال بھی رک گئی تھی اور اپنی دامندگیوں میں گم تھی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی بعض مصنفات کی تصفیق ترتیب کا کام بدستور جاری رہا اور قلعہ احمد نگر کے تمام معمولات بھی بغیر کسی تغیر جاری ہیں، تاہم یہ حقیقت حال چھپانی نہیں چاہتا کہ قرار و سکون کی یہ جو کچھ نمائش تھی جسم و صورت کی تھی، قلب و باطن کی نہ تھی۔ جسم کو میں نے ہلنے سے بچا لیا تھا مگر دل کو نہیں بچا سکا تھا۔ دل دیوانہ دارم کے در رستے پنداری۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو گفتگو ہو رہی تھی، جو مکتوب میں نے نفس مکتوب آپ کے سامنے مطالعہ کیا، ہم نے پچھلی گفتگو میں دیکھا کہ ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ کسی نے لکھا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے مکتوبات کو اگر غبار خاطر کو لائبریری کے کسی شیلف میں رکھا جائے تو عمومی طور پر نثر کے شیلف میں رکھا جاتا ہے، لیکن ناقدین نے لکھا کہ مولانا نے مکتوبات میں اتنے خوبصورتی سے برمحل اشعار کا استعمال کیا، عربی اشعار کا، فارسی اشعار کا، کہ اس کی مثال مکتوبات میں نہیں ملتی۔ اور اتنی تعداد میں مولانا نے شاعرانہ وصف کا اپنے مکتوبات میں استعمال کیا ہے کہ مکتوبات مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر پر شاعرانہ تعلی کا اثر نظر آتا ہے۔ مولانا کے مکتوبات کی جملہ بندیاں، مولانا کا برمحل محاوروں کا استعمال، مولانا کا جملوں کے اندر ہم قافیہ ہم ردیف الفاظ پر اپنے بات کو ختم کرنا، نثری شاعری کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اگر پورا مولانا کی نثر جس طریقے سے کسی شاعر کے شاعرانہ کلام میں اگر قاری کو یہ محسوس ہو کہ میری کیفیات کا بیانیہ ہے، تو قاری جس طریقے سے شاعری کے ایک ایک لفظ میں، شعر کے ایک ایک لفظ میں ڈوب جاتا ہے،
مولانا کی نثر کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ جب قاری مولانا کے مکتوبات کی، مولانا کی نثر کی باریکیوں میں، مولانا کی نثر میں اپنے آپ کو اور اپنی کیفیات کو واضح کرنا، سمجھنا شروع کرتا ہے، تو مولانا کی نثر نہیں بلکہ ایک آفاقی شاعری کی ترجمان بن جاتی ہے۔ اور اس شاعرانہ صفت میں جب مولانا اپنا احوال بیان کرتے ہیں، اپنی کیفیات کو رکھتے ہیں، تو مولانا کی کیفیات، مولانا کے احوال یا مولانا کا فکر اور مولانا کا فلسفہ یہ مولانا تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اپنے قاری کو اس میں لپیٹتا ہوا کائناتی بن جاتا ہے۔ مکتوبات یقیناً مولانا کے نثری ہیں، لیکن جس طرح شاعرانہ لب و لہجے کا مولانا نے استعمال کیا اور جن اشعار کا برمحل اپنے مکتوبات میں استعمال کیا ہے، یہ مولانا سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اور مولانا کے بعد بھی اس روایت کو زندہ رکھنے کی بہت ساروں نے کوشش کی ہے، لیکن جو حصے میں مولانا کی آئی ہے، مولانا کی جو شاعرانہ تعلی اور زبان پر عبور اور اپنے بات کو کہنے کا ڈھنگ اور اپنے بات کو کہنے کا طریقہ اور انشائیہ پردازی کے وہ باریک نکات جو مولانا نے مکتوبات میں برتے ہیں، وہ نہ مولانا سے پہلے کسی کے پاس تھے، نہ مولانا کے بعد آج تک کسی کے حصے میں آئے۔ اس لیے مکتوبات غبار قاطر مولانا کا تشخص ہے، مولانا کا پہچان ہے، مولانا کے فکر کی، مولانا کے فلسفے کی، مولانا کی قلم کی، مولانا کی اساس کی، مولانا کی دل کی بے چینیوں کی۔ مولانا نے بڑا اچھا جملہ اس وقت میں لکھا ہے، اپنی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں، یہ خط دراصل یہ خط جو خط ہم نے بھی مطالعہ کیا، نسیم باغ کشمیر سے لکھا گیا ہے، تاریخ بھی مولانا نے اس کے اوپر لکھی ہے، تاریخ دی ہوئی ہے 3 ستمبر 1945۔ مولانا نے احمد نگر سے رہائی کے بعد جب کشمیر میں سکونت اختیار کی، اس وقت یہ خط لکھا تھا، اور اس میں وہ ساری کیفیات کہ مولانا حبیب الرحمن شیروانی کو لکھی جو خط لکھنے کے حوالے سے گفتگو میں آ رہی تھی۔ اب آپ محسوس کریں گے کہ خط لکھے جاتے ہیں مختصر اپنی کیفیات کو بیان کرنے کے لیے، اپنے حال احوال کو بیان کرنے کے لیے، مکتوب علیہ تک اپنے مقصد کو پیش کرنے کے لیے، یا مکتوب علیہ سے حاجت روائی کے لیے، یا دوستانہ مراتب میں خیر و عافیت کے لیے۔ لیکن مولانا کا یہ مکتوب یا غالب کے جو مکتوبات تھے، ہم نے دیکھا ہے نہ کسی سے کوئی حاجت روائی ہے، نہ کسی تک کوئی مقصد رسائی ہے، بلکہ اپنی کیفیات کو، اپنی ذاتیات کو کائناتی بنانے کا فن ان مکتوبات میں ہے۔ وہ سارے احوال جو ایک ادیب اپنے ادبی فن پارے میں اپنی کیفیات کو کوئی فکشن کے پیرائے میں لپیٹ کر پیش کرتا ہے، فکشن کے پیرائے میں ڈھال کر پیش کرتا ہے۔ کوئی ناول نگار، کوئی افسانہ نگار، کوئی انشاء پرداز، کوئی افسانچہ نگار، کوئی ڈرامہ نویس اپنی کیفیات کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنی کہانیوں کے اندر اس طریقے سے مزین کرتا ہے کہ ان کہانیوں کے پس پردہ قلم کار کی، ادیب کی، مصنف کی شخصیت بھی ابھر کر سامنے آتی ہے، اس کے پس پردہ اس کا میسج بھی ایک سامنے جاتا ہے۔ یہ تو فکشن کا اسلوب ہوا، فکشن کا طریقہ کار بھی ہوا، اس کے بغیر کوئی فکشن کہلانے کا حقدار بھی نہیں۔ لیکن غیر فکشن میں اگر کوئی صحافی کوئی نیوز ایڈٹ کر رہا ہو، اس کے اندر اپنی کیفیات، اپنے احساسات کو لکھے، وہ کامیاب صحافی نہیں کہلائے گا۔ اگر کوئی رپورٹ نویس کوئی رپورٹ لکھ رہا ہو اور اپنی کیفیات کو ڈالے، اور رپورٹ نویس نہیں آئے گا۔ لیکن مکتوبات، ادب، فکشن اور نان فکشن، افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب کی وہ درمیان کی کڑی ہے، جس میں آدمی اپنی کیفیات بھی بیان کرتا ہے، اپنے احوال بھی بیان کرتا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ساری صفات کا اس میں استعمال کر لیتا ہے جو کہ ایک بہترین ادیب کا حصہ ہوتی ہے، بہترین شاعر کا حصہ ہوتی ہے اپنی کیفیات کے بیانیہ میں۔ تو یہی مکتوبات کی خصوصیات ہم کو غالب کے خط اور مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط میں نظر آتی ہیں۔
جب ہم اس خط کو مطالعہ کر رہے تھے ہم کو معلوم تھا کہ خط کے اندر ہم نے دیکھا سنا تھا کہ خیراتیت تھی، لیکن خیراتیت کے بیانیہ کے ساتھ ساتھ اس مکتوب میں خیراتیت کے بیان کے ساتھ ساتھ مولانا نے اپنی ساری کیفیات کو لکھا ہے جو قید و بند سے پہلے تھی کیا کیفیت تھی، قید میں آنے کے بعد کیا کیفیت تھی، اب قید میں جب ہے مولانا ابوالکلام آزاد تو کیا کیفیت ہے۔ ایک جملہ مولانا نے بڑا اچھا لکھا، دیکھیے سنیے، کہہ رہے ہیں کہ احمد نگر کے اور تمام معمولات بھی بغیر کسی تغیر کے جاری ہیں، یعنی قید سے پہلے جو میرے معمولات تھے، صبح کا اٹھنا تھا، صبح اٹھتے تھا، چائے پینا تھا، تہجد کا پڑھنا تھا، فجر کا پڑھنا تھا، پھر اپنے خیالات میں محو ہو جانا تھا، لکھنا پڑھنا تھا، یہ سارے معمولات میرے آج بھی جاری ہیں۔ حقیقت حال چھپانی نہیں چاہتا تھا کہ قرار و سکون کی یہ جو کچھ نمائش تھی جسم و صورت کی تھی، کہ میں اپنے حقیقت حال چھپانا نہیں چاہتا تھا، میں جو آپ سے مخاطب ہوں، میرے جو سکون آپ کو میرے لفظوں میں میرے مکتوب میں نظر آ رہا ہے، یہ صرف جسم کا سکون ہے، ظاہری سکون ہے، قلب و باطن کی نہ تھی۔ جسم کو میں نے ہلنے سے بچا لیا تھا مگر دل کو ہلنے سے نہیں بچا سکا۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو جتنی تمانت سے، جتنی سنجیدگی سے، جتنے سکون اور اطمینان کا اظہار یقیناً آپ کو میرا خط پڑھنے کے بعد ہو رہا ہوگا، یہ میرے جسمانی ظاہری سکون تھا۔ میں نے اپنے جسم کو ہلنے سے، جسم کو زمانے کے حادثات سے نبر آزما ہونے کے لیے تو تیار کر لیا تھا، لیکن میں اپنے دل کو تیار نہیں کر پایا، دل میں بے چینی ہے، دل میں تڑپ ہے۔ مولانا نے جو کیفیات کا بہت ہی اچھا ایک لفظی لبادے میں پیش کیا ہے، یہ مولانا سے پہلے بھی نظر نہیں آتا۔ جس اسلوب کو مولانا نے اختیار کیا ہے، یہ اسلوب مولانا سے پہلے نظر نہیں آتا۔ مولانا نے شیروانی صاحب کو جو مکتوب لکھا، مکتوب میں ایک اور بات وقت ٹائم ٹو ٹائم کہ کتنے بجے سفر شروع کیا تھا، بمبئی کے سفر میں کیا کیا تھا، کون سا خط لکھ رہے تھے، اور وہ خط جب لکھنا، اور ایک بات مولانا نے یہاں ذکر کی کہ اجمل صاحب جو مولانا کے مخطوطات کو، خطوط کو جمع کر رہے تھے، مولانا جو بھی خط لکھتے پہلے ان کے پاس بھیجتے، وہ بیچارے اس کے ایک کاپی زیرکس کر لیتے، اس کے ریکارڈ بنا کر اپنے پاس رکھتے، اور دوسرا خط جو مکتوب علیہ تک پہنچانا تھا یہ مکتوب علیہ تک پہنچاتے۔ مولانا نے اسی بات کو یہاں پر بھی ذکر کیا کہ مولانا کے خط کس طریقے سے محفوظ ہو رہے تھے، لیکن قید و بند کے دوران جو خط لکھے تھے وہ سارے کے سارے بذات خود مولانا نے جمع کیے ہوئے تھے، اور مولانا نے اپنے دن کا پورا شیڈول قید کے اندر بھی رہنے کے بعد وہ سارا ایک بہت ہی مزین کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ 9 اگست کی جب مولانا کی قید ہوئی، مولانا نے لکھا کہ جب ہم احمد نگر پہنچے 15 منٹ میں ہم کو احمد نگر قلعے میں محبوس کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، اور پھر 10 اگست کے معمولات کا مولانا نے ذکر کیا، اس کے بعد مولانا نے اپنی دلی کیفیت کا ذکر کیا، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد بھی گاہے حالات کی تحریک کام کرتی ہیں، رشتہ فکر کی گرہیں کھلتی رہتی ہیں، مگر اب سلسلہ کتابت کو تیز رفتاری مفقود ہو چکی تھی، جس نے اوائل حال میں طبیعت کا سنا تھا، ساتھ دیا تھا۔ اپریل 1945 میں جب احمد نگر سے بانگپوڑا میں قید تبدیل کر دی گئی تو طبیعت کی آمادگیوں نے آخری جواب دے دیا، صرف بعض مصنفات کی تکمیل کا کام جاری رکھ سکا، اور کسی تحریر و تصویر کے لیے طبیعت متحد نہ ہوئی۔ آخری مکتوب جو بعض سیاسی مسائل کی نسبت ایک عزیز کے نام قلمبند ہوا ہے، 2 مارچ 1945 کا ہے۔ اس مکتوب پر یہ داستان بے ستون کو حکم ختم ہو جاتی ہیں، اگرچہ زندگی کی داستان ابھی ختم نہیں ہوتی۔ شمع از داستان عشق شور انگیز ماس، اس حکایت ہائے کی از فرہاد شیری کردہ ہند۔ غور کیجئے تو انسان کی زندگی اور اس کے محسوسات کا بھی کچھ عجیب حال ہے۔ 3 برس کی مدت ہو یا 3 دن کی، مگر جب گزرنے پر آتی ہیں تو گزر ہی جاتی ہیں۔ گزرنے سے پہلے سوچئے تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ پہاڑ سی مدت کیوں کر کٹے گی، گزرنے کے بعد سوچئے تو تعجب ہوتا ہے کہ جو کچھ گزر چکا وہ چند لمحوں سے زیادہ نہ تھا۔ رہائی کے بعد جب کانگریس ورکنگ کمیٹی کی صدارت کے لیے کلکتہ سے بمبئی آیا اور اسی مکان اور اسی کمرے میں ٹھہرا جہاں 3 برس پہلے اگست 1942 میں ٹھہرا تھا، یقین کیجئے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے 9 اگست اور اس کے بعد کا سارا ماجرا کل کی بات ہے، اور یہ پورا زمانہ ایک صبح و شام سے زیادہ نہ تھا۔ حیران تھا کہ جو کچھ گزر چکا ہے وہ خواب تھا یا جو کچھ گزر رہا ہے یہ خواب ہے۔ میں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب
اس خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں 15 جون کو جب بانکوڑا میں رہا ہوا تو تمام مکتوبات نکالے اور ایک فائل میں بترتیب تاریخ جمع کر دیے. خیال تھا کہ انہیں حسب معمول نقل کرنے کے لیے دے دوں گا اور پھر اصل آپ کی خدمت میں بھیج دوں گا، لیکن جب مولوی اجمل خان صاحب کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ بہت مصر ہوئے کہ انہیں بلا تاخیر اشاعت کے لیے دے دینا چاہیے. چنانچہ ایک خوشنویس کو شملہ بلایا گیا اور پورا مجموعہ کتابت کے لیے دے دیا گیا. اب کتابت ہو رہی ہے اور امید ہے کہ عنقریب طباعت کے لیے پریس کے حوالے کر دیا جائے گا. اب میں ان مکتوبات کو قلمی مکتوب کی صورت میں نہیں بھیجوں گا، مطبوعہ مجموعے کی صورت میں پیش کروں گا. شملہ میں اخبار مدینہ بجنور کے ایڈیٹر صاحب آئے تھے. انہوں نے مولوی اجمل خان صاحب سے اس سلسلے کے پہلے مکتوب کی نقل لی تھی اور اخبارات میں شائع ہو گیا ہے. شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو. صدیق مکرم کے تقاطب سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روئے سخن آپ ہی کی طرف تھا. چشم سوئے فلک دروئے سخن سوئے تو بود. مکتوبات کے 2 حصے کر دیے ہیں، غیر سیاسی اور سیاسی. یہ مجموعہ صرف غیر سیاسی مکاتب پر مشتمل ہے. اس کے ہم مکاتب بلا استثناء آپ کے نام لکھے گئے ہیں. پرسوں دہلی کا قصد ہے، چونکہ امریکن فوج کے جنرل مقیم دہلی نے عذرائے عنایت اپنے خاص ہوائی جہاز کے لیے بھیجنے کا انتظام کر دیا ہے، اس لیے موٹر کار کے تکلیف و سفر سے بچ جاؤں گا اور 2.5 گھنٹے میں دہلی پہنچ جاؤں گا. وہاں عید کی نماز پڑھ کر بمبئی کے لیے روانہ ہونا ہے. 10 سے 24 تک ممبئی میں قیام رہے گا. ابوالکلام. عزیز طلبہ و طالبات، مولانا ابوالکلام آزاد نے اس مکتوب کے اندر غبار خاطر کی تدوین اور اشاعت کے سارے مراحل کا ذکر کیا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کی جو مکتوبات جیسے ہم پہلے سے ذکر کرتے ہیں 1942 سے 1945 کے دورانیے میں لکھے ہوئے مکتوبات ہیں جو کہ غبار خاطر ہیں. اور مولانا اجمل صاحب کا اس کے اندر ذکر ہے جو کہ مولانا کے مکتوبات کی اشاعت کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے. مولانا نے جب قید سے رہا ہوئے تو 1945 کے اندر مولانا جب رہا ہوئے تو سارے مکتوبات کو چاہا کہ مولانا حبیب الرحمان شیروانی تک پہنچا دے. لیکن اجمل صاحب کو جب اس کا ذکر ہوا، مولانا لکھ رہے ہیں کہ جب اجمل صاحب کو اس کا ذکر ہوا کہ انہوں نے ضد کی کہ اس کی اشاعت کے لیے، تو شملہ کے قیام کے دوران مولانا نے ایک خوشنویس کو بلایا اور کتابت دے دی. اور ان مکتوبات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک سیاسی اور غیر سیاسی. اور یہی غیر سیاسی مکتوبات غبار خاطر ہمارے سامنے ہیں. اس طریقے سے مکتوب غبار خاطر کے اشاعت کا مرحلہ، غبار خاطر مولانا کی قید و بند کا تھوڑا سا تذکرہ، مولانا کے دوست احباب کا تذکرہ اور سیاسی سرگرمیوں کا تذکرے کو مولانا اس مکتوب میں پیش کیا ہے. انشاءاللہ اگلے باب میں ہم دوسرے مکتوب کا مطالعہ کریں.